बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूद खोर का भयानक हाल। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 275 275। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ना खड़े होंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे छू कर शैतान ने मखबूतुल हवास कर दिया हो। ये इसलिए कि उन्होंने कहा बै तो सूद ही की तरह है और अल्लाह ने हलाल किया बै को और हराम किया सूद। तो जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आई तो वो बाज आ गया तो उसका हो चुका जो उसने पहले लिया हो और उसका मामला अल्लाह की तरफ है। और जो उसने दोबारा सूद लिया तो वो लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूद से मुतल्लिक ज़रूरी गुफ्तगू हम अगले सफ़ात पर करेंगे। यहाँ आयत बल्ला का मज़मून बयान करना ज़रूरी है। हर मुसलमान ये मानता और जानता है कि सूद से हासिल शुदा दौलत शराब, खंजीर और दीगर हराम अशिया ही की तरह हराम है। जो शख्स उसकी हुर्मत का इनकार करे वो काफिर, मुर्तद और जो उसको हराम जानते हुए भी खाए वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब और ज़िल्लत व अखबारी का मुस्तहिक करार पाता है। आयत मज़कूरा में क़यामत के दिन सूद खोर की रुसवाई बयान करना मकसूद है, जिसके लिए उसकी वो भयानक हालत बयान की जा रही है जो हशर के दिन कब्र से निकलते वक्त होगी। कि उस दिन कब्र से निकलते ही हर एक पर उसके आमाल का असर ज़ाहिर होगा। अम्बिया व मुरसलीन के नूरानी चेहरों पर अपनी अपनी उम्मत की बख्शिश और अपनी ज़िम्मेदारियों के जवाबदही के असरात होंगे। औलिया व सालिहीन के चेहरों पर तमानियत व सुकून के आसार होंगे। गुनहगार मोमिनीन पर घबराहट लेकिन शफात मुस्तफ़ा की उम्मीदवारी के आसार होंगे, जबकि कुफ़ार को औंधे मुँह उठाया जाएगा जो उनकी ज़िल्लत व ख्वारी का आम ऐलान होगा। सूदखोरी वो बदतरीन गुनाह और लानत है जो ईमान के बावजूद हशर में मोमिन की रुसवाई का सबब बनेगी। कि जब सूदखोर कब्र से उठेगा तो बदहवास होगा, मखबूतुल हवास होगा, बोलना कुछ चाहेगा और ज़ुबान से कुछ निकलेगा, झूमता बेदम सा चलता होगा जैसे उसे किसी खबीस भूत जिन ने दीवाना कर दिया हो। क्योंकि वो दुनिया में दौलत के ऐसे दीवाने थे कि शैतान की तरह उसे हासिल करने में लगे रहते थे। दौलत की खबस ने उनके दिलों से रहम, मोहब्बत और सब कुछ छीन लिया था। ज़रूरतमंदों को ये लालच देकर बतौर कर्ज अपनी दौलत देते और फिर उस पर इतना सूद वसूल करते थे कि मकरूज़ के लिए असल रकम की अदायगी नामुमकिन हो जाती। हत्ता कि दौलत के पुजारी ये शैतान नुमा इंसान लोगों की तिजारत, जायदाद, रहने के मकान तक पर काबिज़ हो जाते थे और फिर भी असल रकम का मुतालबा बाकी रहता था। कैसे जालिम हैं वो लोग जो अपनी दौलत का फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह के दूसरों का खून चूसते हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, फिर खुश होते हैं और अपने इस जालमाना कारोबार को बै तिजारत करार देते हैं और कहते हैं कि बै व रबवा में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह तिजारत से मुनाफा हासिल किया जाता है इसी तरह रबवा भी मुनाफा बख्श कारोबार ही तो है, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह ने बै को हलाल किया है और रबवा को हराम। बस जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसको हाकिम हकीकी मानता और अपनी ज़िंदगी के हर अमल पर उससे अजर व सवाब की तवक्का करता है, उसे बिला चूनो चना रब के इस हुक्म पर अमल करना होगा। जिसने इस हुक्म को तस्लीम कर लिया, रब रहीम उसे दुश्वारी में मुब्तला नहीं फरमाता कि जो सूद वो अब तक लेता रहा है उसको वापस करने का हुक्म दिया जाए, बल्कि वो अपने फजल करम से उसे सल्फ करार देता है कि जो तुम ले चुके वो तुम्हारा है, अब ना लेना। अगर दोबारा लिया और हुर्मत में शक के साथ तो हम तुम्हारा ईमान भी मुस्तरद कर देंगे। तुम्हारा अंजाम काफिरों के साथ होगा कि तुम भी हमेशा हमेशा जहन्नुम में पड़े रहोगे। ये है भयानक रुसवाई सूदखोरों की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में उससे भी ज़्यादा भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा और हमें बताया। फिर आपने फरमाया
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، معراج کی رات میرا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جن کے پیٹ گھروں جیسے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں میں سے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ابن ماجہ۔ سود خور دنیا میں اپنے سود کی دولت پر مست ہوتا ہے۔ وہ آسیب زدہ دیوانوں کی طرح شب و روز سود کی دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نہ اسے کسی پر رحم آتا ہے، نہ وہ کسی کے حقوق پہچانتا ہے۔ عام طور پر سود کھانے والوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، پس قیامت میں ان کی رسوائی ان کے دنیا کے حال کو بڑی صورت میں ظاہر کر کے کی جائے گی کہ وہ اپنی قبروں سے آسیب زدہ دیوانوں کی طرح برآمد ہوں گے۔ ان کے پیٹ مزید بڑھ کر پورے پورے گھروں کی طرح ہو چکے ہوں گے، جس کے سبب ان کا چلنا دشوار ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے، بالخصوص قیامت کی رسوائی سے، کہ دنیا کی رسوائی تو محدود رہتی ہے۔ کسی کے عیب کا پردہ اگر دنیا میں چاک ہو جائے تو اس کا پتہ اس کے گھر والوں، محلے کے لوگوں یا اس کے شہر والوں ہی کو ہوتا ہے، لیکن قیامت کی رسوائی کا حلقہ محدود نہیں۔ وہاں جس کا عیب ظاہر ہوگا، اللہ کی ساری مخلوق اس کا تماشا دیکھے گی، اور جو کچھ دنیا میں چھپایا تھا سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ سود کی دولت سے دنیا میں جھوٹی عزت بنانے والا قرآن و حدیث کی خبر کے متعلق کیسا ذلیل و رسوا ہوگا۔ کاش وہ اس خبر پر یقین کرے اور تائب ہو کر اللہ رحیم و کریم کی پناہ میں آ جائے۔ قیامت کی رسوائی عذاب سے پہلے ایک بڑا عذاب ہے، اسی لیے خود اللہ اس سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 194 194۔ اے ہمارے رب، ہمیں دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربوہ و صدقہ کا فرق۔ سورہ البقرہ 276 اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہ گار کو۔ سود سے دولت کمانے والے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی حرام کی یہ دولت اسی طرح بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ اب ان کی نسل میں کوئی غریب نہیں ہو سکے گا، جبکہ ایسے ہی لوگ اگر بمشکل کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہمارا اتنا پیسہ کم ہو گیا، اسی کو ہم سود کے ذریعے کئی گنا بڑھا سکتے تھے۔ یہ دونوں ہی خیال شیطانی ہیں، غلط ہیں۔ یہ جاننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں کہ کون سی دولت حقیقت میں مٹ رہی، ختم ہو رہی ہے، اور کون سی بڑھ رہی ہے، کہ وہی دولت کو تباہ کر دینے پر اور وہی دولت کو بڑھا دینے پر قادر ہے۔ بس اس نے اعلان فرما دیا کہ سود کی دولت کے چاہے کتنے ہی ڈھیر لگا لو، لیکن دولت مٹ جائے گی، اور صدقہ ایک پیسہ بھی خرچ کرو تو وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ سودی دولت اس لیے مٹا دی جاتی ہے کہ سود کھانے والا یا تو حکم الہی کے برعکس ربوہ اور بیع کو ایک ہی جیسا قرار دیتا اور سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتا، ایسا شخص کافر و مرتد ہے، اور یا وہ ربوہ کو حرام یقین کرتے ہوئے بھی حرام خوری میں مبتلا رہتا ہے، یہ شخص گناہ گار ہے، اور اللہ نہ کافر کو پسند فرماتا ہے نہ ہی گناہ گار کو۔ بس جسے اللہ پسند نہ فرمائے اس کا کوئی عمل اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ سود خور یا تو کافر ہوگا اور یا گناہ گار۔ اس کی دولت کیسے دنیا یا آخرت میں اس کے کام آ سکتی ہے، جبکہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے اپنے کامل مومن ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے، اور مومن کا ہر عمل اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اس کا صدقہ دنیا میں اس کے مال میں برکت کا اور آخرت میں اس کی نجات کا ضرور ذریعہ بنے گا، اور یہی حقیقت میں اس کے مال کا بڑھتے رہنا ہے۔ ہر شخص کے پیش نظر دولت کے حصول کا مقصد اپنے کردار کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک مومن کامل حلال ذرائع سے خوب دولت کمانا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پرسکون زندگی بسر کرے، اس کی اولاد خوشحال ہو، اپنے خاندان اور معاشرے سے غربت کے خاتمے میں وہ بآسانی حصہ لے سکے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہو، بر و تقوی میں وہ معاون بن سکے۔ اس کے پیش نظر ان تمام مقاصد کی بنیاد اللہ کو راضی کرنا اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے ان مقاصد کو پا لیتا ہے، جس کا بدلہ اللہ کی طرف سے اس کو دنیا میں اس طرح ملتا ہے کہ اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔
تھوڑی دولت میں اس کے بہت سے کام بن جاتے ہیں، لوگ دل سے اس کی عزت کرتے اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے غریب اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کا خود بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور آخرت میں یہی صدقہ کرنے والے مطمئن ہوں گے، ان کی یہ دولت کئی گنا زیادہ دولت خرچ کرنے کے مساوی اجر و ثواب کی صورت میں ان کے وہاں کام آئے گی۔ بس انہوں نے جس مقصد سے دولت کمائی وہ دنیا میں بھی پورا ہوا اور آخرت میں، اور حقیقت میں یہی تو دولت کا بڑھنا ہے۔ ایک بد عمل بد کردار مسلمان جب دولت کماتا ہے تو اس کے نزدیک صرف اپنی زندگی کو آسودہ بنانا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا دولت مند کہلانا چاہتا ہے، عزت والا بننا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دولت کے ڈھیر صرف اس مقصد سے جمع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ یہی کہیں کہ فلاں شخص نے اپنی اولاد کے لیے خوب چھوڑا ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ دن رات تقدو کرتا ہے، حلال و حرام کا اسے خیال تک نہیں آتا، رشوت لیتا ہے، لوگوں پر ظلم کر کے ان کی دولت ہڑپ جاتا ہے، یتیموں بیواؤں کا مال تک ختم کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شخص بظاہر تو دولت کے ڈھیر جمع کر لیتا ہے، لیکن جو مقاصد اس کے پیش نظر تھے وہ اسے حاصل نہیں ہو پاتے۔ نہ تو اس کی اپنی زندگی آسودہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو رات دن سکون نہیں ہوتا۔ حکومت کی طرف سے مختلف ٹیکسوں کے مطالبے، عوام کی طرف سے طرح طرح کی مقدمہ بازی کے ڈر میں یہ لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ عداوتوں اور دشمنیوں کی بنا پر ہر وقت انہیں اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ شاندار مکانات اور تمام ضروری و غیر ضروری ساز و سامان کے باوجود یہ بد نصیب رات کو آرام کی نیند نہیں حاصل کر پاتے کہ یہ اپنی دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن نیند و سکون نہ کسی قیمت پر خریدا جا سکتا ہے اور نہ کسی مارکیٹ میں مل سکتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے خزانوں میں پائی جاتی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو نصیب ہوتی، اور نہ لوگ ان کا احترام کرتے اور عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہر شخص انہیں ظالم و بد کردار ہی سمجھتا ہے اور ان کی ظاہری چاپلوسی و خوشامد کے باوجود ان سے نفرت کرتا اور اس کی موت کی آرزو کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں کی اولاد کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ باپ جلدی مر جائے تاکہ اس کی دولت ہاتھ لگے اور ہم عیش کریں۔ غرض یہ کہ سود در سود سے لاکھوں کو کروڑوں میں بنانے والے بظاہر دولت کے ڈھیر پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ دولت ان کے لیے ایسے کانٹوں کی طرح ہوتی ہے جو انہیں کسی کل چین نہیں لینے دیتی۔ سود خوروں کے ٹولوں کو ظاہر حال دیکھنے والے لوگ بڑا ہی خوشحال سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ سود کو تجارت میں کامیابی کا ایک لازمی جزو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا عقل و دیانت سے کام لیا جائے اور ان لوگوں کی حالت پر بھی نظر ڈال لی جائے جن کا سود خوروں نے خون تک چوس لیا ہے، وہ نہ صرف اپنے کاروبار تجارت سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ سود کی ادائیگی کے بار نے ان کو صحت تک سے محروم کر دیا ہے۔ وہ اور ان کے اہل خانہ نان شبینہ تک کو ترستے ہیں، تو سود کی لعنت کا صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے اور پھر ہر شخص اس کی حرمت کی حکمتوں کو تسلیم کر سکتا ہے۔ بہرحال سودی دولت بڑھتی نہیں ہے کہ جس دولت سے اس کے فوائد حاصل نہ ہوں اس کو بڑھنے والی دولت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اکثر سود خوروں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا مال ان کی زندگی ہی میں تباہ ہو جاتا اور وہ پیسے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور اگر زندگی کے چند روز وہ اس دولت کے سہارے گزار بھی لیتے ہیں تو ان کے وارثوں کے ہاتھوں یہ دولت برباد ہوتی ہے کہ حرام سے کمائی ہوئی اور آسانی سے ہاتھ آئی ہوئی دولت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اسی لیے بزرگوں کا قول ہے کہ سود خور پر 40 سال نہیں گزرنے پاتے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی دولت میں گھاٹا آ ہی جاتا ہے۔ پس سود کھانے والوں کے موٹے جسم اور ان کی چند روزہ خوشحال زندگی سے انہیں صحت مند اور تندرست نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی مثال تو اس شخص جیسی ہے کہ جس کے جسم پر ورم آ گیا ہو اور وہ موٹا نظر آتا ہو۔ ورم سے جسم کی زیادتی کو صحت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ مرض ہے کہ اگر علاج سے ختم ہو جائے تو جسم پھر دبلا پتلا ہی نظر آئے گا، اور اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ چند ہی روز میں قبر تک پہنچا کر رہے گا۔ سود بھی ورم ہی کی طرح انسان کے ظاہری حال کو تبدیل کر دیتا ہے، جس کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پس اعلان باری تعالیٰ حق ہے
کہ اللہ سود کو مٹا دیتا اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا سورہ روم آیت نمبر 39 اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے قرض دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو اللہ کے نزدیک نہ بڑھے گا، اور جو زکوٰۃ و خیرات دو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ مومنین کاملین کا انجام، سورہ بقرہ آیت نمبر 277 بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مومن کامل وہی ہے جو صالح ہو، جس کی ظاہری علامت نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے مزردہ ہے کہ اس کی ہر نیکی کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہوگا۔ صالحیت ایمان کا مقتضی ہے، یعنی ایمان مومن کو صالح بنانا چاہتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ بار بار عمل صالح کا تذکرہ ہے، جس کی تفسیر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور تعلیم سے کی۔ صالحیت ہی حیات طیبہ کا ذریعہ قرار دیا گیا، اسی پر تقوی کے تمام مراتب کا دار و مدار ہے، اسی سے ولایت کی تمام منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہی انسان کا وہ شرف ہے جس کے باعث وہ اشرف المخلوقات ہونے کا بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ صالحیت سے زندگی پرسکون ہوتی ہے، یہی معاشرے میں عزت کا ذریعہ ہے، اسی سے معاشی آسودگی اور خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ صالحیت ہی انسان کو ہر دل عزیز بناتی ہے، اسی سے قیادت و سیادت کا استحقاق ہوتا ہے، اسی سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اسی سے افراد باہمی الفت و محبت کے بندھن میں بندھ کر ایک مضبوط قوم بنتے ہیں۔ ہر قوم صالحیت پسندی کا دعویٰ کرتی ہے اور ہر مذہب اس کا پرچار کرتا ہے، لیکن اس جوہر نایاب کو حاصل کرنے کے کامیاب طریقے نہ کسی دنیاوی قانون میں پائے جاتے ہیں نہ کسی مذہبی قانون میں، جبکہ اسلام کے تمام احکام اسی کی تربیت دیتے ہیں۔ ان کی پابندی کرنے والا خود بخود پیکر صالحیت بن جاتا ہے۔ عرب کے بدوؤں اور غلامی کی زندگی بسر کرنے والوں کے حالات کا مطالعہ کیجیے۔ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی کیسی صالحین کی قوم بن گئے۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ دوسروں کے لیے خون بہانے لگے، جو عزت و آبرو کے لٹیرے تھے وہ دوسروں کی عزت و ناموس کے محافظ بن گئے، جو کسی کو امن و امان کی زندگی بسر نہ کرنے دیتے تھے انہوں نے دنیا کو امن و امان کے طریقے سکھائے، جو غربت و جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے انہوں نے دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا اور شمع علم کو روشن کیا، جو اپنے چند جانوروں کو بھی قابو نہ کر پاتے تھے انہوں نے انسانوں کے دلوں پر حکومت کی، جو تہذیب و تمدن کے نام سے بھی آشنا نہ تھے انہوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن کے اصول سکھائے۔ غور کیجئے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی جاہل قوم کو اسلام نے کیسا صالح بنا دیا کہ متقی بھی بن گئے، ولی بھی بن گئے۔ انسانیت کے کمال کے لیے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں سب انہیں نصیب ہو گئے۔ صالحیت کا جو اہتمام اسلام کرتا ہے اس کی نظیر کسی مذہب یا دنیا کے کسی قانون سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے تو روزہ ہمدردی و مساوات کے جذبات اجاگر کرتا ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ دل سے مال و دولت کی محبت کو نکالتا اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ کرتا ہے۔ حج مذہبی اخوت، اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا اور مرکز سے وابستگی کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن نے شمع علم روشن کی تو صاحب قرآن نے دنیا کے گوشہ گوشہ میں اس کا نور پھیلانے کی تاکید فرمائی تاکہ اس دنیا کا کوئی فرد جاہل نہ رہے۔ معلم صالحیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول زندگی عطا فرمائے وہ سب کے سب حقیقت میں انسان کو زیور صالحیت سے آراستہ و مزین کرتے ہیں۔ والدین، اولاد، اقربا، احباب، شوہر، بیوی، بھائی بہن، پڑوسی، حکام، ملازمین کے حقوق اور دیگر انسانوں حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق کا تعین اور ان کی ادائیگی کا حکم صالحیت ہی کی افزائش کے لیے تو ہے۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت و شفقت، یتیموں کی دیکھ بھال، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، اہل منصب لوگوں کے مراتب کا لحاظ کرنا،
ضرورت مندوں کی صدقہ و خیرات یا قرض سے امداد کرنا، ان جیسے تمام اعمال سے صالحیت کی نشوونما ہوتی ہے، جن پر عمل کا اسلام حکم دیتا اور انہیں صالحیت کا لازمی جزو قرار دیتا ہے۔ نیز اسلام ایسے تمام اعمال و اقوال سے روکتا ہے جو صالحیت کے لیے مضر اور مہلک ہیں، مثلاً ترش کلامی، غصہ، حسد، کینہ، ظلم، بددیانتی، دھوکہ دہی، جھوٹ، بازاروں میں چلتے پھرتے کھانا پینا، عام گزرگاہوں پر پیشاب وغیرہ کرنا، کسی پر ظلم کرنا، گالیاں دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گروہ بندی کرنا، لسانی، صوبائی یا کسی قسم کے تعصب میں مبتلا ہونا، حکام سے بغاوت کرنا، محلوں اور شہروں میں بدامنی پیدا کرنا، افواہیں پھیلانا، نامحرم مردوں اور عورتوں کا باہمی اختلاط، زنا، بدکاری، جوا، شراب، رشوت، سود اور ان جیسی تمام برائیوں اور بد اخلاقی سے سختی کے ساتھ روکا گیا کہ اس سے صالحیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جبکہ کوئی مومن صالحیت کے بغیر مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ کمال ایمان کا ذریعہ صالحیت ہے، جس کا ثبوت نماز اور زکوٰۃ سے فراہم ہوتا ہے۔ حج عمر میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، جس میں بہت سے معاشی فوائد بھی ہیں اور ایک نئی دنیا کے سفر یا طرح طرح کے لوگوں کو دیکھنے کی کشش بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کو دلیل صالحیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کا صرف حاجی کہلانا اس کے صالح ہونے کا ثبوت نہیں۔ روزہ بلا شبہ عظیم عبادت ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ اس کا وقت آتا ہے۔ نیز یہ نہایت ہی ذاتی نوعیت کا عمل ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں، لہٰذا یہ بھی ثبوت صالحیت نہیں بن سکتا۔ ہاں، نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے نمازی کو 5 وقت روزانہ متعدد قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس کی پابندی مومن کے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے، نیز دوسرے لوگ بھی اس عمل کے گواہ بن جاتے ہیں، بس یہ صالحیت کی ایک بڑی علامت ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات غربا کی امداد کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے علاوہ مومن کے دل میں دولت کی محبت نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ نیز ایسے سخی کو معاشرے کے اکثر افراد جانتے ہیں، اس کا احترام کرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں، بس یہ عمل بھی صالحیت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ بس جو مومن صالح بن گیا اور نماز کی پابندی، زکوٰۃ و خیرات کی عادت سے اس نے اپنی صالحیت کا ثبوت بھی فراہم کر دیا، وہ بلا شبہ مومن کامل ہے اور اسی کے لیے مزردہ الہی ہے۔ ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا یہ کرم ہر مومن پر اس کی صالحیت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ جتنی صالحیت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی یہ کرم زیادہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جسے صالحیت کا اعلیٰ منصب، مقام، ولایت نصیب ہو جاتا ہے، اس پر یہ کرم بالائے کرم بن کر برستا ہے کہ ان کی زندگی میں خوف و حزن کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ دنیا کے وہ مصائب و آلام جو بڑے بڑے سورماؤں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اولیاء اللہ پر سے خس و خاشاک کی طرح گزر جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان مصائب کے سبب ان کے کسی معمول میں فرق نہیں آ پاتا۔ نیز میدان حشر میں بھی وہ ہر طرح مطمئن و پرسکون ہوں گے، نہ حساب و کتاب کا خوف ہوگا، نہ میزان اور پل صراط کا غم۔ ایسے خوش نصیبوں کے دامن سے جو مومن بھی دنیا میں وابستہ ہو جاتا، ان کی عقیدت و محبت کا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اس کا بھی مقدر چمک جاتا ہے، وہ بھی دنیا اور آخرت کے خوف و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں، میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، مجھے اس نے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں مقاصد کو حاصل کر لیتا ہوں۔ بس جو ایسے بلند مرتبے کے دامن سے وابستہ ہو جائے اسے کیا خوف۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پورے یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔